बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाजरीन, मुल्की मईशत में नौजवानों का जो किरदार है उसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर सियासतदान आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि नौजवान हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन अगर ये नारा सिर्फ सियासत तक ही महदूद रहे और इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना हो और नौजवानों को मुल्की मईशत और तामीराती सरगर्मियों का हिस्सा ना बनाया जाए तो ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और बेरोज़गारी में इजाफा होता है, बल्कि हासिल होने वाली माशी तरक्की भी जो होती है वो देर पार नहीं होती। चाइना की एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसने बेपनाह माशी तरक्की हासिल की है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी नौजवान आबादी को बासलाहियत अफरादी कुव्वत में बदल दिया। हमारी आबादी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारी हुकूमत इन नौजवानों को माशी धारे में लाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, कामयाब जवान प्रोग्राम है क्या, इसके स्ट्रैटेजिक पिलर्स और मेन फोकस एरियाज़ क्या होने जा रहे हैं, इस पर कितना काम हो चुका है, कितना होना बाकी है और इससे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का कैसे ख़ात्मा होगा, गुर्बत कैसे कम होगी, प्लस ये जो पब्लिक स्पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि कामयाब जवान प्रोग्राम है क्या और इसके पीछे विजन क्या है और इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है। अच्छा, बहुत ही अहम टॉपिक है इस लिहाज से कि अब तक इस चीज़ का ऐसा अहाता नहीं किया गया। कामयाब जवान प्रोग्राम से अब आज आप देखें कि कामयाब पाकिस्तान तक हम पहुँच गए। 3 साल के अरसे के अंदर ऐसी स्कीम्स को मुतारिफ करवाया गया जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर गरीब का एहसास शामिल था। इसको मैं डायरेक्टली जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर माइंड कह सकता हूँ या रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नेंस माइंड कह सकता हूँ कि गरीब की फलाह को लेकर आना है। 2 चीज़ें थी और 2 फिलॉसफीज हमेशा कार फरमा रहती हैं। वो ये है कि पहली तो ट्रिकल डाउन और फिर एक है बॉटम अप। अच्छा, इस बॉटम अप के अंदर देखें कि इसमें शामिल क्या क्या होता है। एक तो यूनिवर्सल अफोर्डेबल हेल्थ होती है, गुड स्कूल होता है, कॉलेज होता है, रिटेंशन होती है, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है और फिर जो है वो उतना पैसा जो गरीब तक पहुंचे। आपने बड़ी शानदार बात की आगाज में, मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं कि चाइना's approach to reduce poverty taking target measures to lift people out of poverty। डॉक्टर टैन वेपिंग का है, डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल पॉवर्टी रिडक्शन सेंटर इन चाइना। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे और उनको ऊपर कर दिया गया। 70% लोगों को गुर्बत से निकाल दिया गया। अब तकरीबन 90% के करीब चाइना को गुर्बत से निकाल दिया गया है। अब मैं अगर उसकी परसेंटेजेस की तरफ अभी मैं जाना इसलिए नहीं चाहता कि मैं देखना ये चाह रहा हूं कि अब एक और नया काम हुआ। एक तो चाइना ने गुर्बत से निकाला, पूरी दुनिया को उसने इधर उधर नहीं देखा कि क्या करना है, लेकिन निकाला कैसे? टेक्निकल प्रोग्राम के जरिए। अब मैं उसमें अब बता दूं कि पाकिस्तान ने भी उसी तर्ज पे काम शुरू किया। तो जिस काम से वो शुरू हुआ था, पहला ये है कि हमने शुरू क्यों करना है। पहली गुर्बत खत्म करनी है। 1 स्किल डेवलपमेंट। जब तक मैं और आप स्किल्ड नहीं होंगे, मेरे बच्चे स्किल्ड नहीं होंगे और मैं फॉर एग्जांपल 30 साल तक उनको सिर्फ डॉक्टर बनाता रहूंगा या इंजीनियर बनाता रहूंगा या वो हायर एजुकेशन के लिए ख्वाब देखते रहेंगे और मेरे तकरीबन लाखों रुपए उजाड़ देंगे, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई अच्छा मॉडल नहीं है। अब तक मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ और खुल के मजबूती से करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम स्कूल आपको सिर्फ लूट रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आपको लूट रही हैं, बैचलर के प्रोग्राम्स आपको करवाते हैं, 30-30 लाख का 40-40 लाख के प्रोग्राम करवाते हैं। किस बुनियाद पे जी? आप इस तरीके से कीजिए कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दीजिए जिसमें 1.5 लाख की आपको बैचलर की डिग्री तो मिलती है। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़िए जिसके डिटेल के अंदर आपको केमिकल, फिजिक्स, हर तरह की सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है और वहां पे आपकी टोटल फीस कितनी है? 2 लाख रुपया। अब हमें दे क्या रहे हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर बहुत बड़ा ऑन स्लॉट करना पड़ेगा और प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह मुझे ये सुनेंगे और इसके ऊपर करेंगे। दूसरी अहम बात, रिवाइवल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। कहां देखा गया था? किस फीडर लॉट ने देखा? 400 खानदानों ने तो नहीं देखा था। आज तक हमारे नया बीज नहीं दिया गया, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नहीं दी गई। चाइना ने 45% अपने एग्रीकल्चर को बेहतर किया। वो आपसे सीड मांगते हैं, वो आपसे दाने मांगते हैं, वो आपसे अचार मांगते हैं, वो आपसे दुनिया जहान का सारा फूड इस टाइम पर। पहले एक जमाना ये था कि नूडल खाने वाली कौम आज 40 से 50 से ज्यादा डिशेस खाती है और वो वहां पर मांग बढ़ गई है। ऑस्ट्रिच आपके पास है, फिश आपके पास है, ट्राउट आपके पास है, दुनिया की हर नायाब चीज आपके पास है, किसी भी चीज में आपके पास कमी नहीं है। वो कहां है? 1। अच्छा, लेकिन मछली निकालने के लिए
ہم دنیا کی 30% سے زیادہ مچھلی نکال سکتے ہیں، لیکن انسکل ہونے کی وجہ سے ہم 35% ضائع کرتے ہیں، 1% بھی نہیں نکال سکتے. ہماری تو ٹاؤٹ مچھلی بھی بھاگ جاتی ہے نیٹ سے. آگے بات کرتے جی، ریوائول آف دا ایگریکلچر سیکٹر، جس کے اوپر شاندار کام ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم چیمہ صاحب سے بھی بات کریں گے، فخر امام صاحب سے بھی بات کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے. امپاورنگ آف دا ڈپرائیوڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی بات کریں گے، اور مائکرو فائنینسنگ انسٹیٹیوٹ. مائکرو فائنینسنگ انسٹیٹیوٹ کو سمجھیے، اور ہم پہلے ذرا سمجھ لیتے ہیں کامیاب پاکستان کے میں جو ہے کانسیپٹ. اب دیکھیں سوشل سپینڈنگ کیا ہوتی ہے. آپ نے بہت سوال اچھا کیا. سوشل سپینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کے اندر 1.3 ٹریلین سوشل سپینڈنگ کے بعد کیا تھا. الحمدللہ اس وقت پورے ملک کے اندر اس حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں. یہ عشرہ رحمت للعالمین کی اس مرتبہ جو تھیم ہے اور سیرت جو اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، پاکستان کی اصل منزل اور اصل نظام وہ نظام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بدقسمتی سے 70 سالوں میں ہم اس نظام کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں کر سکے. آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے جڑی ہوئی تو ہے، لیکن جو اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی چاہیے، عصر حاضر کے مسائل کا جو حل چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کی طرف توجہ بڑی کم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور دین کے نام پر بہت سارے جو فتنے، خواہ وہ انتہا پسندی کا فتنہ ہے، دہشت گردی کا فتنہ ہے، لا دینیت، یعنی دین کے نام کے اوپر بھی وہ افکار جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پھیل رہے ہیں. تو ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان نے سیرت اتھارٹی کے قیام کا جو فیصلہ کیا، کچھ حضرات بغیر سوچے سمجھے، اور بالخصوص اگر ہم ہندوستانی ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خواتین کے حقوق ہوں، اقلیتوں کے حقوق ہوں، جانوروں کے حقوق ہوں، حتیٰ کہ جو سبز گھاس سے لے کر درخت تک ہے اس کا حق بھی بتایا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے. آج جنگوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو ایک بم سے مار دیا جاتا ہے. کئی سال وہاں پر نہ اناج، نہ کوئی ہریالی، نہ کوئی خوشحالی آ سکتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اور وہ تعلیمات یہ ہیں کہ میدان جہاد میں، جنگ کے دوران بھی سبز گھاس جو ہے اور سبز درخت جو ہے اسے نہیں روندا جائے گا اور کاٹا جائے گا. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں ہوگا، اور جس کے لیے وفاقی وزارت مذہبی امور اور میرا جو دفتر ہے وہ یہ سارے جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان روزانہ کی بنیاد پر ملک کے اندر جو تقریبات ہو رہی ہیں، اور روزانہ ایک موضوع دیا جاتا ہے جس پہ جو ہے وزراء بھی بات کرتے ہیں، جس پر ہمارا جو قومی میڈیا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے، جو سرکاری میڈیا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو گزشتہ جمعہ تھا، اس جمعے کو پورے ملک کے اندر اقلیتوں اور عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہوئی ہے. پاکستان کو حقیقی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہے، اپنی زندگیوں سے آغاز کرنا ہے.
کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں نافذ کریں، اپنی اولاد، اپنی ذات۔ کہا گیا کہ پھل کھا کے اس کے چھلکے بھی آپ جو ہے اپنے گھر کے باہر نہ پھینکیں، کہیں آپ کے پڑوسی جو ہیں اس سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، خواہ وہ خواتین کی وراثت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، اقلیتوں کا معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو، تو یہ جو سیرت اتھارٹی قائم کی گئی ہے، آج بھی صبح میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرح کا نظام جو ہے، وہاں جو وزارت امر بالمعروف نہی عن المنکر بنی ہے، اس کی طرز کا کوئی نظام لانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو وہ نظام لانا چاہ رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں ہرن کی فریاد بھی سنی جاتی ہے، اونٹ کی فریاد بھی سنی جاتی ہے، جس میں انصاف خریدنا نہیں پڑتا، دہلیز پہ آ کے ملتا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی تاریخ میں جس کا نام نہیں ملتا، ایک بدو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر بن خطاب بتاؤ تمہارا کرتا کیسا بنا ہے۔ پاکستان اسی نظام کے لیے بنا ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس آپ کا آئین اور قانون کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا وہ ہمارے پاس 1350 سال پہلے آ گیا ہوا ہے۔ تو ملک بھر میں تقریبات اور اجتماعات جو ہو رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بہت سارے برائیوں سے اور انتہا پسندی سے بچے گی۔ اور اسی طرح اگلا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، تو یہ جو اسلامک فوبیا کا معاملہ ہے، ٹیررزم کا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ بہت سارا نمٹنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں جس انداز سے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی شہری جو ہے اس سے اس کا دل دکھی ہوا ہے۔ ہمیں سیاسی میدان میں کوئی حد بندی مقرر کرنی ہوگی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے بلا وجہ ہم لوگوں کے عقیدوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی عقیدت کے مراکز کو نشانہ بناتے ہیں اس ملک کے اندر، اور پھر استخارہ کی جو بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ استخارہ کیا کریں۔ اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب علماء اس طرح کی بات کریں یا کوئی دین سے متصل شخص بات کرے کہ ملک کا نظام جن چلا رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا۔ تو انسان طاقتور ہے، جن تو طاقتور نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو تنقید ضرور آپ کریں۔ کیا ماضی کے ایام میں وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا سیاستدانوں کے گھروں میں محافل نہیں ہوتی رہی؟ کیا ذکر اذکار کی مجلسیں نہیں ہوتی رہی؟ یہ تو برکت کا سبب ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے سیاسی میدان میں آپ ضرور بات کریں جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، لیکن خدا را اس شاخ کے اوپر اگر یہ پاکستان آج محفوظ ہے تو یہ اس قوم اور اس فوج کی وجہ سے ہے، اس ملک کے سلامتی کے اداروں کی وجہ سے ہے۔ اگر آج یہ شام، عراق اور یمن کی کیفیت میں ہم نہیں ہیں، اگر آج ہم لیبیا کی کیفیت میں نہیں ہیں، خدا را پاکستان کو لیبیا اور شام اور عراق بنانے کی طرف مت چلیں۔ یہ جو سوچ اور فکر ہے اس کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ ادارے، یہ فوج، یہ ملک کے سلامتی کے جو ادارے ہیں یہ آپ کے بھی ہیں۔ یہ اس ملک اور قوم کے لیے جب ان کے جوان شہادتیں لیتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، تو اس وقت
ہمارے لیے یہ قابل فخر ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سیاسی میدان میں سیاست ضرور کیجئے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، لیکن کسی کے عقائد کو نشانہ بنانا یا اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا، اپنے ملک کی فوج کو نشانہ بنانا، یہ تو قطعاً نہ درست ہے، نہ قبول کیا جا سکتا ہے، نہ قوم کبھی اسے قبول کرے گی. وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم کی جانب سے سیرت اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین. تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. پلس پہ لگ گیا، یہ آئس پہ لگ گیا، یہ چرس اور گانجا پہ لگ گیا، یہ ساری چیزوں پر لگ گیا. تو آپ کی سکل ایجوکیشن ان کو تھکائیے، ان کو سپورٹس میں لے کر آئیے، ان کو سکل ایجوکیٹ کریں. یہ 18 سال سے ان کو پہلے بائی فرسٹ سائیکل کا کانسپٹ دیں، جیسے امریکہ میں ہوا کرتا ہے بائی دا فرسٹ سائیکل. اچھا اب میں وہاں پر آ جاتا ہوں. اب آپ نے کہا کہ پہلے کمپوننٹ دیکھتے ہیں کہ کامیاب کسان پروگرام نمبر 1، شاندار پروگرام، احساس پروگرام کے بعد اس کے اندر سپینڈنگ کتنی ہے؟ تقریباً 1,500 جو 500 ارب روپے اسپینڈ دیے گئے. 200,000 جو ہے اس کے اندر ایگریکلچر میکنائزیشن کے لیے رکھے گئے. 500,000 جو ہے وہ بزنس سیٹ اپ کے لیے رکھے. کامیاب کاروبار کے اندر یہ ڈویژن کے حساب سے لوگوں کو دیے جائیں گے. پھر سستا گھر سکیم جو ہے وہ پہلی دفعہ ایگزیکیوٹ کی گئی، جس کے اندر صرف 2% کے اوپر آپ کو لون دیا جائے گا. لائک وائز اگر آپ کا جتنا گیپ بڑھے گا 4%، حد بڑھ گیا تو 6%، اس سے زیادہ آپ سے انٹرسٹ نہیں دیا جا رہا. اگلی بات کروں گا لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ کنکلوسیو ہوگی. کامیاب جو کامیاب ہنرمند پہ کام نہیں کیا گیا. سب سے بڑی بات، اور آج پورے پاکستان سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں شوکت ترین صاحب سے بار بار عرض کرتا ہوں، ہماری جو ریفارمز بنا رہے ہیں بار بار عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وزیر اعظم کو میں بار بار ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، خدارہ پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس جیسے ادارے بند کیجئے. 40,000 کا خرچہ اور لاکھوں اربوں روپے کروڑوں روپے ہمارے پر بوجھ ہیں، اور وہ کالج کے نام پر پیسہ کھا رہے ہیں، یونین کے نام پر پیسہ کھا رہے ہیں، چیزوں کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں. لیتھ مشین، CNC مشین، جائکا مشینز سب کی سب برباد ہو چکی. ٹیپٹا اور نیفٹیک جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ہمیں آڈٹ کر کے دیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. اب یہ کامیاب جوان سے بھی پیسہ لے لیں گے اور ایک بھی لڑکا تیار کر کے نہیں دیں گے، اور چائنا سے آ جائے گا کہ جناب آپ نے یہ کنفرم سرٹیفیکیشن دیا تھا، یہ کر کے ہی کچھ نہیں آیا. تو آپ ایک تو بڑی سٹینڈرڈز ہیں نا کہ آپ انٹرنیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کر کے جائیں تو بڑی بات ہے. وہ PMP انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کو چھوڑ دیجئے. CNC، لیتھ مشین، پلمبنگ، پائپنگ، یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز، نٹ اینڈ بولٹس بنانے والی بھی ہم نہیں دے رہے. اور مسلسل میں آپ کو بتاؤں کہ فوری طور پہ اگر ایکشن نہ لیا گیا، سرمایہ پاکستان کے نام سے ایک نام شروع کیا گیا ہے، اس کے طور پر اگر بیسٹ CEOs انسٹال نہیں کیے گئے، فوری طور پہ پاکستان کے بہترین سورسز کو ان کو پر نہ لگایا گیا، اور اگر فوری طور پر جو ہے وہ ان کے جا کر دیکھیں کہ اربوں روپے کی زمین کے اوپر وہ راج کیسے کر رہے ہیں اور کرپشن کا بازار کیسے گرم ہے، اور یہ سارا کا سارا پیسہ کھا رہے ہیں اور ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. یہ تباہ کر چکے ہیں پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر جیسے ادارے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت زیری ادارے سوائے جو ہے وہ کھانا پوری کے اور کچھ نہیں کر رہے، یہ جنریٹنگ نہیں کر رہے، یہ سیلف سسٹینڈ ادارے نہیں ہیں. اس کے تحت میں بتاؤں آپ کو 90 سے زیادہ پروگرام کرنے جو ہے وہ شروع کرنے والے پروگرام جو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ایک افینٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس سے زیادہ پروڈیوس کر دیے. وہ لاکھوں لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہا ہے، ہم ان کو سبسڈی دے دیتے ہیں اگر آپ نے کام نہیں کرتا. تو جو ان اداروں کو تباہ کر رہے ہیں تو ان سے ہم اپنے جو ہے وہ انکیوبیشن سینٹرز بڑے بڑے کیوں نہ کھولیں، جو 6 یا 7 یا 10 ارب روپے کی زمین پر جو جس طرح پٹاک کھڑا ہے وہاں پر ہم اپنا انکیوبیشن سینٹر کیوں نہ لگا لیں. اچھا جی آگے بات کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک بہت اچھی بات کرنا چاہوں گی جو آپ نے کی کہ پڑھا لکھا شخص جو ہے شاید وہ بھوکا سو سکتا ہے، لیکن ہنرمند
اسکلڈ جو پرسن ہے وہ کبھی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے. لونز کے متعلق بتائیے گا, یہ جو قرضہ جات دیے جا رہے ہیں اس جی. کی کیا لمٹ ہے, ایج لمٹ بتائیے گا, اور اس کے تحت کتنے قرضہ جات دیے جا چکے ہیں, کتنے ابھی دیے جائیں گے, پروسیس کیسا ہے یہ, اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ ایسے ہی سوال اب میں اس طرف سے آ جاتا ہوں تاکہ بیس لائن تو ہماری ڈیولپ ہو گئی. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ان ایکویلٹی از دا بیس آف ڈاؤن فال آف اینی سوسائٹی. یہ بہت ہی اچھی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ان کو اس کا درد ہے. اب یہاں پر جو دیا جا چکا ہے, میں صرف فنڈ کے دیے جانے میں ایگزیکیوشن کی بات نہیں کرنے لگا, اور میرا بڑا سیریس کنسرن ہے اس کو ایگزیکیوشن کروانے پر. ابھی تک جو ہے وہ نوجوانوں کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب ہے جو ان کو روزگار مل گیا. اس سے آگے اگر شروع کریں تو بڑے کاروبار سے لے کر ڈیری فارمنگ کے نوجوان اپنے کاروبار بنا سکتے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کے مطابق جو ہے وہ تقریباً جو ایک سال میں 95,710 اعلیٰ ہنرمند نوجوان تیار کر لیے گئے. اس طریقے سے یہ جو ہے تقریباً 95,110 جو ہے وہ تیار ہو کر ہمیں ڈیولپ کر کے کتنا دے رہے ہیں, یہ تقریباً 2023 تک 100 ارب روپے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا. اچھا, یہ اس کے اوپر وظائف کس طرح دے رہے ہیں؟ یہ جو ہنر مند ہے اس کے تحت ہمیں 2 لاکھ نوجوانوں کو وظائف دیے جائیں گے. پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹرپرینیورشپ پروگرامز کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو فروغ دینے کے لیے 100 ارب روپے کے لیے مختص کیے گئے. آپ نے امپورٹنٹ بات یہاں کی کہ لون اسکیم کو جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا. اس کا ایک سسٹمیٹک اپروچ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ انٹرپرینیورشپ جو اسکیم ہے, کاروبار کرنے کے لیے جو شرائط ہیں, آسان شرائط ہیں, وہ ہیں ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ نہایت کم مارکر پر دیا جائے گا. پھر 21 کمرشل اور اسلامی اور گورنمنٹ بینکوں کے ذریعے قرض فراہم کر رہا ہے. اس میں امپورٹنٹ بات اگین شوکت ترین صاحب کو بہت زیادہ اپریسیشن دوں گا, اور وزیر اعظم پاکستان کو جو ان کے ساتھ مل کر اس چیز کو بنا رہے ہیں, وہ یہ کہ انٹرپرینور بینکنگ سسٹم کو چینلائز کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی بہت شاباش کہ سارے بینک کے ساتھ مل کر یہ جو سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ قرضوں کی فراہمی, ایک تو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کو, چھوٹے صنعت کاروں کو نہیں ملتی تھی, دوسرا یہ اسکالرشپ پروگرامز کو 1 ونڈو آپریشن کر کے ان کو دیا بھی جا رہا ہے. اب آگے دیکھیں 21 سے 45 سال تک تمام پاکستان مستفید ہو سک رہے ہیں, جبکہ آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبے میں کاروبار کے لیے عمر میں کم سے کم حد 18 سال ہے. کم سے کم حد 18 سال ہے. یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم کے لیے پاکستان میں کہیں بھی اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے سے موجود کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اور صرف یہ جو اسکیم ہے یہ آج کا پاکستان, یہ کامیاب پاکستان اور سرمایہ پاکستان ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا. جی ڈاکٹر حسنین یہاں پہ ہماری گیسٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ناظرین, سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ ہیں, ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. میم ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. جی میم, آپ یہ بتائیے گا کہ احساس پروگرام کے تحت غربت کے خاتمے پر کافی کام ہو رہا ہے اینڈ یو آر سکسیسفلی رننگ دا پروگرام. تو یہ بتائیے گا کہ کتنے فنڈز جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں اور کتنے دینا باقی ہیں, اور کیا یہ صرف امدادی پیکج ہیں یا ان سے کاروبار وغیرہ بھی شروع کیے جا سکتے ہیں. پلس آپ یہ بھی بتائیے گا کہ معاشی ترقی کے لیے ایسے پروگرامز کا تسلسل کس قدر ضروری ہے. آپ نے 3 سوال کیے ہیں, فنڈز کے بارے میں, پھر یہ کہ کاروبار میں احساس کا کیا عمل دخل ہے, اور پھر تسلسل کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. تو میں تینوں کو علیحدہ علیحدہ آپ کو جواب دیتی ہوں. جہاں تک فنڈز کا سوال ہے, پہلے تو یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ اکثر پروگرامز میں بڑے زور و شور سے بڑی فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے جاتے ہیں, مگر فنڈ کی یوٹیلائزیشن کتنی ہوتی ہے سال کے آخر میں, یہ بہت اہم ہوتا ہے. تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس پروگرام میں جو فنڈ یوٹیلائزیشن ہے وہ 100% ہے. 2019-20 میں ہمیں 250 ارب کا بجٹ ملا, ہم نے 254 ارب خرچ کیے, یعنی کہ 100% سے زیادہ. پھر 2020-21 میں ہمیں 200 ارب کا بجٹ ملا اور ہم نے 206 ارب خرچ کیے, یعنی 100% سے زیادہ. اور اب 21-22 کا جو مالی سال ہے اس میں 260 ارب کا بجٹ ہمیں ملا ہوا ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ بجٹ 100% یوٹیلائز ہو. 2022-23 کا بجٹ کتنا ہوتا ہے اس پہ میں ابھی تبصرہ نہیں کر سکتی.
تو جب تک یہ پروگرام ختم ہوگا، یعنی کہ 4 سال کا پروگرام، تو ہم تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ احساس پروگرام میں خرچ کر چکے ہوں گے، نمبر 1۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کاروبار کے لحاظ سے اس پروگرام میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو احساس کے دائرہ کار میں بہت سے پروگرام ہیں۔ جو احساس کفالت میں جو ہم 12,000 روپے دیتے ہیں خاندانوں کو، بہت سے خاندان جو ہیں اس سے چھوٹی موٹی کاروبار کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، گھر میں اپنی کھڑکی کھول کے چھوٹی سی کریانہ دکان لگاتے ہیں، سلائی کا سامان لاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ سارے یہ جو پیسے ہیں وہ راشن پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ احساس پروگرام میں جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے وہ اور جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام ہے، وہ گھرانوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے، کیونکہ جب کسی غریب گھرانے میں کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے انڈر گریجویٹ لیول تک، تو وہ ایک سب سے مسلمہ طریقہ کار ہوتا ہے گھرانے کو غربت سے نکالنے کا۔ احساس بچت اکاؤنٹ بھی ہے جو گھرانوں کو بچت کی ترغیب دیتا ہے، ان کو بچت اکاؤنٹ دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بچت کے ذریعے ہی کاروبار فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پھر احساس نشو و نما ہے جس کے ذریعے سٹنٹنگ کی روک تھام کا یہ پروگرام ہے، اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جو ہیومن کیپٹل ہے، یعنی کہ انسانی وسائل جو ہیں وہ ملک کا ایک اصلی سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ بلا سود احساس بلا سود قرض کا پروگرام ہے، جو چھوٹے سطح کے قرضے دیے جاتے ہیں۔ ملک کے 130 اضلاع میں 75,000 سے کم کے قرضے دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں یہ بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ احساس آمدن کا پروگرام ہے، یہ 23 ملک کے سب سے پسماندہ اضلاع میں چل رہا ہے، اور یہ لوگوں کو چھوٹے سطح کے احساسوں سے کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے خود کفیل بنانے کا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے کاروبار کے لینس سے یہ احساس کا پوچھا، اس لیے میں اسی حساب سے آپ کو جواب دے رہی ہوں۔ احساس کی کموڈٹی سبسڈیز کا جو پروگرام ہے، ٹارگیٹڈ کموڈٹی سبسڈیز کا، جو انشاءاللہ دسمبر تک لانچ ہو جائے گا، اس میں چھوٹے سطح کا جو دکاندار ہے اس کی بزنس بڑھنے کی بہت بڑا اس کے لیے ایک پروگرام ہے۔ چھوٹا سا ایک پروگرام احساس ریڑی بان ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جو کہ غیر رسمی شعبے یعنی کہ انفارمل اکانومی سے منسلک جو ڈیری بان بھائی ہیں، ان کو تحفظ، ان کو لائسنسز اور ان کو استحصال سے بچانے کا پروگرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اب سماجی تحفظ کو تو میں نے فی الحال ذکر ہی نہیں کیا کہ احساس اسکول اسٹائپنڈس کا پروگرام بھی ہے، احساس 1 ونڈو کا بھی پروگرام ہے، احساس کریانہ یوٹیلیٹی اسٹور رعایت کا پروگرام، احساس لنگر، احساس سے مدد کا جو پروگرام ہے، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے، احساس پناہ گاہیں۔ تو احساس کے دائرہ کار میں سوشل سیکیورٹی کے بھی پروگرامز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کے مواقع بڑھانے کے بھی پروگرامز ہیں۔ اور دوبارہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں بجٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ 100% ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، بلکہ 100% سے اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں۔ میڈم ڈاکٹر حسنین جاوید ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں سوال کر لوں۔ جی فرمائیے۔ جی اچھا، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کی سرخیل نکلیں اور آپ نے ہی یہ چیز انٹروڈیوس کرائی، اور سائنٹیفکلی یعنی ڈیٹا بیس سائنٹیفکل کیلکولیشن یا کلیکٹڈ تھرو دا نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری NCER کے تحت بھی آپ نے اس کو بہت ہی ریفائنڈ طریقے سے احساس پروگرام کو شروع کیا۔ سب سے پہلے تو سوال میڈم یہ کہ پاکستان میں جہاں اس کا سوال بھی نہیں تھا، کہ کوئی یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہوتی ہے، غربت سے لکیر سے اوپر کتنے ہیں، درمیانے کتنے ہیں، اور سوشل فیکٹر انالیسس کے تحت کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کے احساس پروگرام کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے احساس پروگرام کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ اور یہ پچھلے جو فنڈز تھے ان کو الگ کر دیا، اور آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ فنڈز جو ہیں وہ یعنی ان کو برانڈ کر کے آپ کے سامنے بتانا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے گھروں تک پہنچانا وہ الگ بات ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے گا کہ جیسے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے جس میں 6 شعبے ہیں، خاص طور پہ سماجی تحفظ،
معاشرتی اعتبار سے نظر انداز نوجوانوں کو قومی دھارے میں واپس لانا، صحت، نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ جاتی اصطلاحات اور سیوک انگیجمنٹ فریم ورک کا حصہ۔ ایک تو یہ ہو گیا، آپ کو جتنے بھی یہ کامیاب پاکستان کے پروگرام کا بھی ڈیٹا لے رہے ہیں احساس سے۔ میڈم پرسائز سوال اب کرنے لگا ہوں یہاں پر، پہلے تو انالیسس تھا، اب سوال یہ ہے کہ احساس کے تحت کتنے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اب تک آپ سوشل فیکٹر انالیسس کے مطابق کتنے متوسط طبقوں تک احساس کے پروگرام کو لے جا چکے ہیں، وہ ڈیٹا آپ کے پاس سائنٹیفکلی کتنا ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے 2-3 سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غربت کی شرح کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے۔ غربت کی جو شرح ہے وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے پاپولیشن بیسڈ سیمپل سرویز ہوتے ہیں جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے۔ وہ سیمپل سرویز کا نام ہوتا ہے پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے۔ وہ ہر 2 سال کے بعد سروے ہوتا ہے اور اس کے بعد غربت کی ایک شرح جو ہے وہ پبلش ہوتی ہے۔ غربت کی شرح اس سروے کے مطابق 2 انڈیکیٹرز ہیں، میٹرکس ہیں، ایک تو انکم پاورٹی اور ایک ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی۔ انکم پاورٹی میں صرف انکم کو دیکھا جاتا ہے اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں باقی اہداف کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ صحت کی سہولیات تک رسائی، تعلیم تک رسائی، آپ کے گھر میں جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس کے بارے میں معلومات، پانی تک رسائی، صاف پانی تک رسائی وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے تو یہ کہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، سیمپل سروے سے آتا ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ آف احساس، اور 2 اس میں میٹرکس ہوتے ہیں، انکم پاورٹی، ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی۔ اب جو انکم، جو آخری جو پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے ہوا تھا وہ 2018-19 میں ہوا تھا، اور اس کے مطابق جو پاورٹی تھی وہ 21% تھی انکم پاورٹی کے لحاظ سے۔ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا نمبر اس وقت پبلشڈ نہیں ہے، وہ اکتوبر کے اینڈ میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس پبلش کرے گا۔ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ہم نے کانشیسلی یہ سیپریشن رکھی ہے احساس میں اور آفیشیل پاورٹی لائن کی اناؤنسمنٹ میں کہ ہم امپلیمنٹیشن کریں گے، اور ادارہ شماریات جو ہے وہ۔ میڈم ادارہ شماریات کی بات آپ کی مکمل ہوئی، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شماریات کا تو ایسا ادارہ تھا جس کے اوپر شوکت ترین صاحب نے بھی تحفظات کیے ہیں کہ ان کا ڈیٹا ہی ابھی تک ٹھیک نہیں آ رہا۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے مطابق جو آپ کے احساس ڈیٹا کلیکشن نے، کیونکہ اس کے بعد جتنے جو کمپوننٹس ہیں، کامیاب کسان، کامیاب کاروبار، نیا پاکستان، لو کاسٹ ہاؤسنگ، کامیاب ہنرمند اور صحت مند پاکستان، ان سب کو انہی کی وجہ سے ڈسرپشن دی جانی ہے، یعنی ڈسٹریبیوٹ کیا جانا ہے۔ آپ بتائیے کہ ٹوٹل غربت ابھی تک کتنے بانٹ دیے گئے، اور احساس کے پاس ڈیٹا کتنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ سوشل سیکیورٹی کے تحفظ کے نیچے آنے چاہیے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی، میں اسی آپ کا جواب دیتی ہوں۔ دیکھیں جی، ہم نے اپنا نیشنل سوشیو اکنامک سروے جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی بنیاد پہ پاکستان میں 38 ملین فیملیز کا اور 32 ملین ہاؤس ہولڈز کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ 38 ملین؟ جی، 38 ملین فیملیز اور 32 ملین ہاؤس ہولڈز، کیونکہ کسی ہاؤس ہولڈ میں 1.2 ہاؤس ہولڈ میں ایک سے زیادہ فیملیز رہتی ہیں، یعنی کہ 2 بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس سے ہم آفیشیل پاورٹی لائن پبلش نہیں کرتے، ہم پاپولیشن کو ویلتھ کوئنٹائلز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ ہماری پہلی کوئنٹائل ہے، یعنی کہ اگر آپ پاپولیشن کو ڈیوائڈ کریں 5 حصوں میں، تو پہلی کوئنٹائل جو ہے وہ 16,000 سے کم انکم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو دوسری کوئنٹائل ہے وہ 25,000 سے کم انکم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو تیسری کوئنٹائل ہے وہ 31,000 سے کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو چوتھی ہے وہ 37,000 سے کم ہوتی ہے۔ جو 5ویں کوئنٹائل ہے اس میں باقی لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو 12,000 روپے دے رہے ہیں ہم، اس کا کیسے تعین ہو کہ کتنے لوگوں کو دینا ہے، وہ ہم بجٹری انویلوپ کے مطابق کرتے ہیں۔
بجٹ جتنا بجٹ Okay. ہمیں ملے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو 21% آبادی ہے وہ غربت کی شرح سے کم ہے، جی جی اور جو 38% آبادی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی لیول سے کم ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل جتنا ٹھیک ہے. ہمیں بجٹ ملے گا ہم اتنے ہی بجٹ کے مطابق اپنی جو اسسٹنس ہے اس کو اسپریڈ کر دیں گے. تھینک یو سو مچ میم پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کا. جی ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہماری گفتگو جاری ہے کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر محمد علی ملک صاحب، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں کامیاب جوان پروگرام کے. جی سر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کے پیچھے ویژن کیا ہے؟ کتنے قرضہ جات جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، کتنے دینا ابھی باقی ہیں، اور اس میکینزم میں ٹرانسپیرنسی کو کیسے میک شور کیا جائے گا، اور یہ جو قرضہ جات ہیں کیا ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ صوبوں اور اضلاع میں؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں مجھے یہاں پہ بلایا کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں بتانے کے لیے. تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے ایک ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس کے ذریعے جو ہے کنسیو کیا گیا ہے. اس میں جب عثمان ڈار صاحب کو عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ذمہ داری دی امور نوجوانان کی، تو اس میں سب سے پہلے ایک میسو کنسلٹیشن کے تھرو ایک نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا گیا، جس میں کہ یوتھ سے ان کا انپٹ لیا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے حکومت کیا کام کرے. اس نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک کے اندر ہم نے 3 کور ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انہیں ایجوکیشن دینی ہوگی، ان کے لیے امپلائمنٹ کا بندوبست کرنا ہوگا، اور ان کو ہمیں میننگ فلی انگیج کرنا ہوگا. تو ایجوکیشن، امپلائمنٹ اینڈ انگیجمنٹ، یہ 3 پلرز ہیں ہمارے اس نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک کے. اور اس اسٹریٹجک ڈائریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کامیاب جوان پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا. اس میں امپلائمنٹ کے کمپوننٹ سب سے پہلا زیادہ جو ہمیں نوجوانوں کا فیڈ بیک ملا کہ وہ روزگار چاہتے ہیں، جابس چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو پہلا پروگرام سٹارٹ ہوا کامیاب جوان میں، اس کا نام ہے یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم، جس کے اندر ہم نوجوانوں کو کاروبار کے لیے آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ قرضے دے رہے ہیں، جس میں کہ 1 لاکھ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک کے آسان قرضے دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو، تاکہ ان کے اندر انٹرپرینورشپ اور سیلف امپلائمنٹ کو پروموٹ کیا جا سکے. اس میں جو ٹیئر 1 ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کا، وہ کلین لینڈنگ ہے، اس میں کسی کولیٹرل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور نوجوان اس قرضے کے لیے اپلائی کر کے اور اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کا کویشچن کیا ہے، اس کے لیے پہلی دفعہ ہم نے ایک کامیاب جوان ڈیجیٹل پورٹل بنایا ہے، کامیاب جوان .gov.pk، جس کے اوپر وہ آن لائن جو ہے کوئی بھی نوجوان جو ہے وہ اپنی گھر سے اس پورٹل پہ جا کے اپنی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر 21 بینکس ہمارے پارٹنرز ہیں، وہ اسی سسٹم میں، اسی آن لائن اپلیکیشن میں جس بینک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اس کو وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ تھرو سسٹم وہ اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ سبمٹ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کا سارا جو پروسیس ہے کہ کس سٹیج کے اوپر ہے، وہ سارا ہمارے پاس ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، جس کو SAPM آن یوتھ افیئرز جو ہیں بڑا ریگولرلی جو ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور وہ پورا ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم فیوچر ڈیسیجن میکنگ جو ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پروونشل کوٹاز کی بات کی ہے، تو ایز سچ پروونشل کوٹاز نہیں رکھے گئے. جس نوجوان کے پاس بھی کوئی انوویٹیو یا کوئی اس طرح کا بزنس آئیڈیا ہے اور اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے کاروبار، تو وہ اس کے لیے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. البتہ خواتین کے لیے ہم نے اس کے اندر 25% منیمم کوٹا جو ہے وہ رکھا ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ انکریج کیا جائے اس میں. تو پروگرام کے لیے تقریباً 100 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کم از کم 25 ارب جو ہے، اس سے زیادہ بھی وہ لے سکتی ہیں، لیکن کم از کم 25 ارب جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے. جی اچھا سر، میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ تقریباً پروجیکٹ جو ہے وہ 2023 تک جو ہے نوجوانوں کو معاشی خود مختاری اور یوتھ ڈیولپمنٹ یا یوتھ انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جائے گا. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ قرض کی حد جو ہے وہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہے، پھر ٹیئر 2 کے اندر قرض کی حد جو ہے وہ 10 سے 1 کروڑ تک ہے، اور ٹیئر 3 کے اندر جو ہے وہ 1 سے 2.5 تک ہے.
سر رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 19.1 بلین روپے کے مطابق تقریباً 17,000 سمتنگ قرض جو ہیں وہ منظور کیے گئے. سٹارٹ اپس اور جو گریڈڈ بزنس ہیں وہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب نوکریاں پیدا کر دی گئی ہیں. اچھا کیا یہ کر دی گئی یا کر دی جائیں گی؟ کر دی گئی ہیں. اچھا دوسری رپورٹ جو سر 19 ستمبر یعنی اکتوبر 2021 کو آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سر تقریباً جو ملک بھر میں نوجوانوں میں 2 ہفتوں میں مزید 2 ارب 60 کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے. کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو ہے وہ 203 نوجوانوں کو نئی ملازمتیں مل گئیں. اچھا سر یہ مل گئی پر چل رہا ہے. اگین وہ پھر کہتے ہیں کہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے اس میں مجموعی تعداد 33,655 تک پہنچ گئی ہے. 2 ہفتوں میں تقریباً 48 افراد سے قرضہ اسکیم نے نیا کاروبار شروع کیا اور کامیاب جوان جو ہے وہ 16,000 تقریباً 48 کے قریب پاکستانیوں میں اب تک 21 ارب 60 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے. سر موازنے کے طور پہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹوٹل تو 100 ارب ہو گیا. 100 ارب کے سر میں کیونکہ پرسائسلی کرتا ہوں کہ یہ جو قرضہ جات ہیں کس نوعیت اور کس بنیاد پر دیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بہت ہی شاندار کام ہے کہ 3 سیکٹر جو آپ نے بتایا اس کے اوپر ڈسٹریبیوشن دی جا رہی ہے. پہلا یہ کہ کیا اس کو ایلومینیم میں دیا جا رہا ہے, برک میں, کیبل میں, فکسر میں, گلاس میں, کچن میں, باتھ روم میں, اس میں جو باقی معاملات ہیں, اور کیا یہ کنیکٹ کر کے یہ صرف فنڈ دے دیتا ہے جس طرح ابھی ثانیہ نشرت صاحبہ بتا رہی تھی کہ 100% قرض کو فنڈز کو یوٹیلائز کیا گیا, فنڈز ضائع نہیں کیے گئے. کامیاب جوان کے اندر سر کیا اس کے اندر لیتھ مشین کا, پلمبنگ کا, ہیٹنگ کا, یعنی ٹیکنیکل سکل کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % جوان ہمارے اب اس ٹائم پر صنعتوں کے اندر لگنے کے لیے تیار ہیں؟ جی اس میں آپ کو ابھی جو لیٹسٹ فگرز ہیں یہ اپڈیٹ کر دوں. ابھی تک ہم نے اس میں 28 ارب روپے جو ہیں ان کے قرضے جو ہیں وہ منظور کیے جا چکے ہیں. 28 ارب روپے ہم جو ہے وہ اس میں اپروو کیے جا چکے ہیں, جس میں تقریباً 16,000 جو ہیں وہ کاروبار جو ہیں وہ شروع کیے جا چکے ہیں. اور جو ہم اس سے ابھی تک جو ہم کہہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ جابز ابھی اس سے کریٹ ہوئی ہیں وہ تقریباً 30,000 کے قریب. سر وہ کاروبار 16,000 جو ہوں گے وہ ذرا کائنڈلی بتائیے. وہ مختلف جو ہے اس میں ایگریکلچر کے اندر بھی ہیں, اس میں مینوفیکچرنگ میں بھی ہیں, اس میں سروس سیکٹر میں بھی ہیں. تینوں اکانومی کے سیکٹرز کے اندر جو ہیں یہ قرضے دیے گئے ہیں اور یہ اوپن ہیں تمام ہر قسم کے کاروبار کے لیے. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پری ریکوزٹ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پری ریکوزٹ پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا وہ یہ پروجیکٹ کو حل کر پائیں گے ود ان دا ٹائم لائن, یعنی پری فیزیبلٹی کے مطابق, یعنی اگر 6 مہینے دیے جاتے ہیں تو کیا وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کے بعد جو ہے وہ بریک ایون تک بھی آتے ہیں یا صرف ہمیں خسارہ کر کے جائیں گے؟ نہیں, اس میں دیکھیں اس میں جو ہم نے ارینجمنٹ کی ہے کہ جو ہمارے پارٹنر بینکس ہیں اور اسٹیٹ بینک ہے, یہ ہم نے اس کو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے یہ بھی ایک قدم اٹھایا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں. جو وہ بزنس پلان دیتا ہے ان کی بزنس ٹیم جو ہے اس بیٹھ کے اس ماڈل کو ریویو کرتی ہے کہ یہ کتنا وائبل ہے, ورکیبل ہے, اس کا اپنا کتنا ایکسپیرینس ہے, یہ جس بزنس کے لیے اپلائی کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سکور کارڈ کے مطابق بینکس جو ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے تھرو وہ اس کو انشور کرتے ہیں اور پھر جو ہے جا کے اس کا جو ہے قرضہ یا اپروو ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس کا جو فردر فالو اپ ہے کہ 8 سال کے اندر اس نے اس کو پے بیک کرنا ہے. اور اس میں جیسے کہ ٹیئرز ہم نے بتائیں کہ ٹیئر 1 ہے تو اس میں 3% اس نے دینا ہے, ٹیئر 2 میں 4% ہے اور ٹیئر 3 میں 5% اس بورور نے دینا ہے. تو وہ پھر اس کے ساتھ بینک جو ہے اور سارا جو ہم بھی ڈیش بورڈ یہاں بنایا ہوا ہے اس کے تھرو ہم اس کو پروسیس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر ٹیکنیکل موٹیویشن کے طور پہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ اسکالرشپ پروگرام کے تحت کتنے جوانوں کو فائدہ پہنچایا گیا اور یہ پروگرام اب تک کیا جاری ہے. اب دوسری بات یہ کہ وہ کون سے پروگرامز میکسیمم رہے ہیں, کیونکہ شروع میں جب یہ کامیاب نوجوان پروگرام آیا تو تقریباً 16 لاکھ کے قریب تو خالی جو اپلیکیشنز آئیں ان میں اوبر کریم کا ایک معاملہ تھا. مینوفیکچرنگ میں کتنے ہیں سر, ایگریکلچر میں کتنے, ایگریکلچر میکنائزیشن میں کتنے, سیڈ ڈسٹریبیوشن میں کتنے, ریٹیل میں کتنے, سیرامکس میں کتنے. مجھے کیونکہ ذاتی طور پر یہ پتہ ہے کہ سر میں نے بہت سے انسٹیٹیوٹ دیکھے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی دیکھ چکا ہوں, کئی ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جو کہ کمپیوٹر فاؤنڈیشن بغیر کمپیوٹر کے کمپیوٹر فاؤنڈیشن کا کورس کروا رہے ہیں اور میں 4 سال تک یہ دیکھتا رہا ہوں. کیا اس کی انشورٹی کیا ہوگی سر؟ میں صرف سیگریگیٹڈ بتا دیجئے کہ کن ایریاز کے اندر ٹیکنیکلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں جس میں ہمیں کل کو چائنا بھی یہ کہے گا کہ ہاں ہمارے تمہارے پاکستان سے ٹیکنیکل لوگ ہمارے پاس فلاں انڈسٹری لگانے کے لیے آئے ہیں. سر
اچھا دیکھیں، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ ہم لوگوں نے یہ اس کا پورا جو ڈیش بورڈ ہے، جو اس کو ایکسس جو ہے ہم نے پبلک کر دی ہے، یہ اوپن ٹو پبلک ہے. اس میں kamiabjawan.gov.pk کے اوپر جائیں، وہ تمام ڈیٹا کہ کس جگہ پہ، کس ضلع میں، کس سیکٹر میں کہاں کہاں کس کو لون دیا گیا ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس کو پبلک کر دیا گیا ہے اور اس کو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. تو اس پہ یہ تمام آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ اویلیبل ہو جائیں گی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کامیاب جوان پروگرام تشکیل دیا، اور یہ ایک نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور اس میں نوجوانوں کی تمام جو 3 جو ہم نے ایریاز بتائے ان سب میں ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، جس میں کہ ایجوکیشن کے اندر ہم لوگوں نے ہمارا فوکس ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر. سر یہاں پر میں سر روکنا چاہوں گا سر آپ کو کہ میں اگر ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو دیکھوں تو 1970 میں جب یہ ڈیولپ ہوا تھا، اس کے بہت سارے نتائج ہم نے دیکھے تھے. تقریباً 8ویں پاس بھی جو ہے وہ خواتین اور جو مرد حضرات ہیں ڈرافٹنگ کے اندر آج بڑی شاندار پوزیشنز کے اوپر ہیں، اور ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں. اب تو سر ہنرمند افراد نظر ہی نہیں آ رہے. آپ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ تو اچھے پروڈیوس نہیں کر رہا، نیفٹیک کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے، ٹیفٹا کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے، پٹاک جیسے اداروں کو بند ابھی تک نہیں کیا گیا. تو کیا انہی لوگوں کو فنڈز دیا جا رہا ہے؟ یونیسکو تو یہ رپورٹ دے چکا ہے کہ ہم فنڈز دیتے ہیں، ہمارے ضائع ہو جاتا ہے. تو کیا مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا ان کی اپریہنشن کے لیے اور ہمارے پر ریزلٹ کتنے، فار ایگزامپل اب 3 سال کا آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا ہوگا، کتنے لوگوں کو آپ نے دیا اور وہ لوگ کہاں پر لگے، اور کتنے اس وقت ریزلٹ مطلب کتنے کما رہے ہیں، برسرے روزگار ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جو پروگرام ہم نے سکلز اسکالرشپ کا سکلز فار آل جو پروگرام شروع کیا، یہ ایک ٹی ویٹ کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی تھی پرائم منسٹر نے، اور ان کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پورا پروگرام تشکیل دیا گیا، جس کے 14 انٹرونشنز ہیں، اور یہ پورے ٹی ویٹ سیکٹر کی جو ہے اس ایکو سسٹم کو ریویمپ کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے. اس میں جو ٹریننگز ہیں، جو سکل اسکالرشپس ہیں، یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے، جس میں کہ ہم ہائی اینڈ ٹریننگز دے رہے ہیں پہلی دفعہ، جس میں انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، ان فیلڈز کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو جو کہ 21 سینچری کے ہم آہنگ ہیں اس کے اوپر ان کو ٹرین کر رہے ہیں.